Alright जी, hello and welcome to Sufa International College. This is your class for macro economics और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी कोर्स में सब्जेक्ट है आपकी डिग्री में, उसका हम पहला लेक्चर और पहला चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की इसको पूरा। और आपकी बुक अपलोड कर दी गई है, उस बुक के थ्रू जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय आई गेस मैन की है शायद, हाँ, उसको आपने उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये उसका कंटेंट है सारे का सारा। अच्छा, अब हमने इस लेक्चर में है क्या, ये लेक्चर हमने करना क्या है। मैं हसनैन आपसे मुखातिब हूँ। अब बेसिकली इस लेक्चर में हमने 3 मकसद है हमारे ये लेक्चर के। एक तो हमने ये देखना है कि यार इकोनॉमिक्स होती क्या है, बिकॉज हमने सबसे पहले तो ये समझना चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये ड्रिवन तो इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है माइक्रो, एक मैक्रो, फिर लेबर इकोनॉमिक्स है, फिर देयर आर लोड्स ऑफ अदर ब्रांचेस जो इकोनॉमिक्स से ही शूट करती हैं। इकोनोमेट्रिक्स है, लेबर इकोनॉमिक्स है, माइक्रो, मैक्रो, फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसीज डिस्कस करना, ये सारा। अब ये सारा कुछ है तो इकोनॉमिक्स है, तो हमें ये देखना है कि यार इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है सबसे पहले। दूसरी बात हमने ये सोचनी है कि जैसे अगर कोई बंदा डॉक्टर बन जाए तो वो मरीज़ों का इलाज करता है, या अगर कोई बंदा इंजीनियर बन जाए वो चीज़ों मैथ्स के थ्रू चीज़ों के प्रॉब्लम्स के हल ढूंढता है। तो इकोनॉमिस्ट क्या करता है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, और अगर एक बंदा इकोनॉमिस्ट बन जाए तो उसका मिशन क्या है, वो किस लिए इकोनॉमिस्ट बनता है। और तीसरी बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 बड़े असूल हैं, जैसे तौरात में 10 कमांडमेंट्स हैं, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 असूल हैं। हमने ये देखना है कि यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 असूल हैं क्या, इनकी बुनियाद पे पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स खड़ी है। ये 10 असूल वो 10 पिलर हैं जिसके ऊपर बेसिकली पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेस है। तो अगर आपको ये 10 प्रिंसिपल्स पता हो तो आपको पता होगा, फिर पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। अगर आप कभी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या मनी मार्केट, लेबर मार्केट, या फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज़, या इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है, वो ये 10 प्रिंसिपल्स बताएंगे कि क्या वजह है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। और ये जब लेक्चर आप सुन लेंगे उसके एंड पे आपको एक असाइनमेंट करनी है जिसमें आपको इन 10 प्रिंसिपल्स जो मैंने 10 पिलर्स बताए हैं इनके ऊपर एक ब्रीफ सा नोट लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो पहला एजेंडा है कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली वजूद में इसलिए आई है, इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज वी लिव ऑन अ प्लैनेट दैट हैज़ रिसोर्सेज दैट आर स्केर्स इन नेचर। अब स्केर्स का मतलब ये है, हम दुनिया में एक ऐसी दुनिया में हमने आँख खोली है जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो हमारे ज़राए हैं, ज़राए से मुराद होता है ऐसी चीज़ें जिससे आप अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको, उन्हें ज़राए कहते हैं, ज़रिया या रिसोर्स। अब उसका एक प्रॉब्लम यह है कि हमने जिस सियारे में आँख खोली है वहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं। स्केर्स मैंने होता है कलील, थोड़े, महदूद, जिनकी कोई हद है। लेकिन ये मसला ना होता अगर हद है भी, तो हमारे लिए मसला ना होता अगर हमारी ख्वाहिशात भी कोई हद की होती। हमारी ख्वाहिशात यानी हमारी नीड्स ये अनलिमिटेड है, ठीक है, और हमारी जो रिसोर्सेज, जो हमारे ज़राए हैं जिनसे हमने वो ख्वाहिशात पूरी करनी है, वो लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड और अनलिमिटेड के जो दरमियान में मैनेजमेंट है, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। हमने किस तरह से इन जो लिमिटेड से हमारे पास ज़राए हैं उनको यूज़ करके अपनी लामहदूद ख्वाहिशात पूरी करनी है, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का हम पढ़ते भी इसीलिए हैं ताकि और चीज़ों की कीमत भी तो इसीलिए वजूद में आती है। अगर जितनी हमारी ख्वाहिशात हैं उतने हमारे रिसोर्सेज भी होते तो किसी चीज़ की कीमत ही ना होती। हम जो कीमत लगाते हैं वो भी इसीलिए लगाते हैं कि हमारी ख्वाहिशात लामहदूद हैं और हमारा जो ज़राए हैं वो महदूद हैं, तो इनकी मिसमैच के ऊपर हमें कीमत लगानी पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है कि ये मत समझिएगा सबसे पहले कि इकोनॉमिस्ट कोई एक प्लानर होता है और वो कोई एक प्लानर नहीं होता, ये नहीं समझना आपने, ठीक है। यानी कि वो कोई एक फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से वो सारा मार्केट चल रही है। इकोनॉमिस्ट बस मैनेजर होता है, वो देखता है कि यार किस तरह किन लोगों से किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी है, इंडस्ट्री कैसे डिमांड क्रिएट करनी है, कैसे सप्लाई मैनेज करनी है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, लोगों की कौन सी ख्वाहिशात पूरी करनी है, कौन सी दबानी है, इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाना है, लोगों की आमदन कितनी रखनी है, और जो उन लोगों को काम नहीं मिलता, ठीक है, उनसे काम कैसे उनके लिए क्या करना है। ये जो कीमतों का चक्कर है, प्राइसेस का, ये कीमतों का चक्कर हमने मैनेज कैसे करना है, कहीं कीमतें ज़्यादा बढ़ ना जाएँ, ज़्यादा ही कम ना हो जाए, चीज़ों का और कीमत का आपस में तवाज़न रखना है। क्योंकि होता ये है कि जैसे गाजर एक चीज़ है, मूली एक चीज़ है, साबुन एक चीज़ है, गंदम एक चीज़ है, ऐसे ही करेंसी भी एक चीज़ है, ठीक है। तो होता यह है कि आप थोड़ी सी करेंसी दे दो, थोड़ी सी गंदम ले लो, थोड़ी सी करेंसी दे दो। पुराने दौर में होता था थोड़ी सी गंदम दे लो, थोड़ी सी कॉटन ले लो, इसे बार्टर कहते थे। फिर हमने कहा कहाँ यार गंदम और कॉटन उठाते फिरें, हमने उसकी जगह पे नोट, पहले गोल्ड बनाया,
پھر گولڈ بھی ہمیں بھاری لگنے لگا, ہم نے گولڈ کے بس نوٹ ایشو کرنے شروع کر دیے, اور پھر اب وہ وقت آ گیا کہ ہم گولڈ رکھتے ہی نہیں, ہم خالی نوٹ ایشو کر دیتے ہیں, اور سرکار یہ وعدہ کرتی ہے کہ اس کی ایک مالیت ہے. تو اب ہم اکانومسٹ نے یہ اب دیکھو نا, اگر ہم نے گندم لینی ہے تو ہم کچھ نوٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو گندم اور نوٹ کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر گندم کم پیدا ہوئی کسی سال تو نوٹ کی وقت گر جائے گی, ٹھیک ہے, گندم کے مقابلے میں. لیکن اگر گندم کسی سال زیادہ پیدا ہو گئی تو پھر نوٹ کے مقابلے نوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی. یعنی کہ نوٹ کی بھی ایک قیمت ہے, گندم کی بھی ایک قیمت ہے, آپس میں ان کا قیمتوں کا, پرائسز کا آپس میں کمپٹیشن چلتا رہتا ہے. یہ کچھ اس طرح سے اکانومسٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جاب کریشن, یہ وہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے, پرائسز کہاں سیٹ کرنی ہے, انفلیشن ریٹ کیا ہونا چاہیے, انٹرسٹ ریٹ کیا سیٹ کرنا ہے کسی معاشرے میں, لوگوں کی کن چیزوں میں ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے, امپورٹ روکنی ہے کتنی کرنی ہے, ایکسپورٹس کتنی کرنی ہے. یہ سارا کام ایک میکرو اکانومسٹ یا ایک جنرل اکانومسٹ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا ہمارا موما حل ہو گیا. اب آئیے تیسرے کی طرف چلتے ہیں, اور وہ 10 پرنسپلز آف میکرو اکنامکس. میکرو اکنامکس کے 10 اصول. ان 10 میں سے 4 اصول ایسے ہیں جی جو انڈیویجول یعنی کہ انسانوں پر, ایک انسان پر مبنی ہیں. 4 اصول ایسے ہیں جو ایک انسان پہ مبنی ہیں, اور باقی کے 6 رول ایسے ہیں جو معاشرے کو کور کرتے ہیں, پوری سوسائٹی کو. سو 4 آف دیز رولز آر کنسرننگ individual entities, and the remaining 6 concern the society as a whole. So in the first 4 we study individual human behaviors, and in the rest 6 we study society as a whole and the social trends, the social particulars, social demands, social trade-offs and stuff like that. So the first 4 are concerned with individuals, and the remaining 6 are concerned with the society overall. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ جو انڈیویجول رولز ہیں جو انڈیویجول سے کنسرن کرتے ہیں وہ ہیں کیا. اچھا, اکنامکس میں سب سے پہلا پلر, سب سے پہلا اصول یاد رکھیے, اس معاشرے میں, اس دنیا میں, پلانٹ ارتھ پہ, اگر آپ اس والے پلانٹ پہ رہ رہے ہیں تو کوئی بھی چیز فری نہیں ہے, کوئی فری لنچ نہیں ملتا کسی کو, ٹھیک ہے. انگلش میں محاورہ ہے there is no such thing as free lunch, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز لینے کے لیے کوئی نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے. آپ کو ایک چیز لینے کے لیے اس جیسی کوئی دوسری قربان کرنی پڑے گی. اس چیز کو ہم ٹریڈ آف کہتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز کے بدلے کوئی دوسری قربان کرنی پڑے, بریڈ لینی ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ آپ چیریٹی سخاوت سے بریڈ لے رہے ہیں. یعنی کہ دنیا میں اگر آپ نے یہ ڈگری کر رہے ہیں, جو آپ ڈگری میں انرولڈ ہیں, آپ کو اس کے بدلے کوئی قیمت دینی پڑی ہے, یہی پیسہ آپ کہیں اور خرچ کر لیتے, یہ ٹریڈ آف ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہوتا. آپ جب اس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک قیمت ہر چیز کی چکانی پڑتی ہے. یہ ہے پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بازار گئے, آٹے کی قیمت 840 روپے کی بوری ہے. نہیں, اکنامکس کہتی ہے نہیں, یہ فائنینشیل کاسٹ ہے. اکنامکس میں کاسٹ کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اکنامکس میں کاسٹ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے BBA میں یا BSc میں یا جو بھی ڈگری آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے سیمسٹر کی فیس 1 لاکھ روپے ہے, تو اکاؤنٹنگ یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہی ہے. اکنامکس کہتی ہے نہیں, آپ یہ دیکھو کہ اس ڈگری سے آپ کو بینیفٹ کیا آنا ہے, اور پھر یہ دیکھو کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کہاں کہاں اور خرچ کر سکتے تھے, اس سے کیا بینیفٹ آنا تھا. ان بینیفٹس کو آپس میں کمپیئر کرو. یہ ہے اصل کاسٹ آپ کی ڈگری کی. وہ پیسے 1 لاکھ, خالی 1 لاکھ روپیہ نہ گنو, یہ بھی گنو کہ اگر یہ 1 لاکھ روپیہ فرض کرو کہیں اور خرچ کر دیتے اس سے کتنا منافع آتا, اور آج یہ ڈگری پہ خرچ کر رہے ہو ایک سیمسٹر پہ تو اس سے کتنا منافع آ رہا ہے. ان منافعوں کو آپس میں کمپیئر کرو, وہ ہے آپ کا اصل کاسٹ. تو ڈگری کی کاسٹ خالی اس سیمسٹر کی 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے, بلکہ اس میں اس طرح دیکھو کہ یہ کر کے آپ کو ملے گا کیا, اور اگر آپ یہ نہ کرتے کچھ اور کر لیتے آپ کو پھر کیا ملتا. تب آپ کو سمجھ آئے گی آپ کی ڈگری کتنی سستی ہے کتنی مہنگی ہے, کیا آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے یا سستی پڑ رہی ہے. تو کسی بھی چیز کی اکنامکس میں قیمت ڈٹرمن ہوتی ہے اس کے بینیفٹس کو انالائز کر کے دوسری چیزوں کے مقابلے میں. آپ دیکھتے ہو کہ یار میں یہ آٹے کی بوری پہ 840 خرچنے کی بجائے اگر میں ایک سنیما کا ٹکٹ خرید لیتا تو دونوں میں سے کیا بہتر ہے. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں یار یہ چیز زیادہ بہتر تھی, میرے آٹے کی بوری سے شاید میرے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی تھی, سنیما کا ٹکٹ تو 2 گھنٹے کے بعد اس کی ویلیو 0 تھی. تو جب میں نے بینیفٹ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ سنیما کا ٹکٹ ایکچولی اور زیادہ اپنی وقت کھو گیا ہے, کیونکہ آٹے کی بوری سے تو بہت لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. یہ ہے اکنامکس میں کسی چیز کی کاسٹ. تیسرا اصول, انسان ریشنل ہوتے ہیں جی. یہ اکنامکس کہتی ہے انسان ریشنل کا مطلب ہوتا ہے عقل سے کام لیتے ہیں اور ہمیشہ مارجن پہ سوچتے ہیں. اب مارجن پہ سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو, مارجن پہ سوچنے کا یہ مطلب ہے کہ فرض کرو میں 1 گلاس پانی پیتا ہوں, اس سے مجھے بہت پیاسا تھا, میں نے 1 گلاس پانی پیا, میری پیاس بجھی 10 پوائنٹ تک, ٹھیک ہے. اب کچھ پیاس بجھ گئی. اب جب میں دوسرا گلاس پانی پیوں گا
تو اب مجھے 10 پوائنٹ نہیں ملیں گے, اب میری پیاس پہلے بجھ چکی ہے کچھ, اب مجھے اتنا مزہ نہیں آئے گا. اگر پہلے میرا مزہ 10 پوائنٹ پہ تھا تو اب شاید 8, 7, 6 پہ آ جائے. اسی طرح جب تیسرا پیوں گا تو ایکچولی 2, 1 پہ آ جائے گا, اور جب چوتھا پیوں گا تو ڈر ہے کہ کیا آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو حالانکہ پہلا گلاس پیا تو میری یوٹیلیٹی یعنی میرا مزہ جو تھا وہ 10 پوائنٹ تھا, دوسرا پیا تو ٹوٹل 18 ہو گئے. ٹوٹل تو 18 ہو گئے لیکن مارجن 8 کا تھا, پہلے پہ 10 دوسرے پہ 8. تیسرا جب میں نے پیا تو 18 میں وہ 6 اور جمع کر لیں, میرا ٹوٹل 24 پہ میرا یوٹیلیٹی یا میرا مزہ چلا گیا. لیکن اب یہ غور کریں کہ تیسرے پہ جو مارجن تھا وہ 6 کا رہ گیا, پہلے پہ 10 دوسرے پہ 8 تیسرے پہ 6. تو انسان مارجن پہ سوچتے ہیں اور وہاں تک فیصلہ کرتے ہیں جہاں تک جو قیمت دینی پڑ رہی ہے وہ اس مزے سے کم ہو جو ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے مزہ آ رہا ہے 10 روپے کا, قیمت مجھے دینی پڑ رہی ہے 6 روپے, تو میں کہوں گا یار پانی کا ایک گلاس خرید لو. دوسرا گلاس خریدا, قیمت ہے 6 روپے, مزہ آ رہا ہے 8 پوائنٹ, میں کہوں گا خرید لو. تیسرا خریدا, قیمت ہے 6 روپے, مزہ آ رہا ہے 4 پوائنٹ, میں کہوں گا کبھی نہ لو کیونکہ اب قیمت زیادہ ہے مزہ کم ہے. تو انسان ہمیشہ مارجن پہ سوچتا ہے, ٹوٹل پہ نہیں سوچتا. میں یہ نہیں کہوں گا تیسرا پی کے میری یوٹیلیٹی 24 پہ چلی جائے گی, میں یہ کہوں گا یار میری مارجن کم ہے بھائی, قیمت زیادہ ہے, بینیفٹ کم آ رہا ہے, میں نہیں تیسرا گلاس پی رہا. تو اکنامکس یہ کہتی ہے کہ انسان ریشنل ہوتے ہیں اور ریشنل ہونے کی وجہ سے یہ مارجن پر سوچتے ہیں, ٹوٹل پہ نہیں سوچتے. یاد رکھنا ہے آپ نے. چوتھا اصول, اب یہ تینوں اصول انڈیویجولز کے تھے, یہ چوتھا بھی انڈیویجول کا. انسان ہمیشہ انسینٹیو پہ, لالچ پہ کام کرتا ہے. کسی چیز کا لالچ دو کام کرے گا. آپ ڈگری کرنے کے لیے اپنا پیسہ لگا رہے ہو, اپنا وقت لگا رہے ہو, اس لیے کہ کوئی انسینٹیو ہے کل کو اچھی جاب ملے گی. اگر آپ کو کوئی انسینٹیو ہی نہ ہو, یا کہیں کوئی انسینٹیو ہے کہ یار ہم پڑھنے آتے ہیں, ہمارے دماغ وسیع ہوتا ہے, اس سے دیکھنے کا نظریہ بڑا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کسی کا انسینٹیو ضرور ہے. دیکھو اگر انسینٹیو ہی نہیں ہوگا تو کوئی کیوں آپ میں سے آ کے پڑھائی کرے گا, پیسے دے گا, وقت لگائے گا. تو اکانومسٹ کا کام ہوتا ہے بھائی کس طرح ہم نے کاسٹ اور بینیفٹ بدلنے ہیں تاکہ لوگ ایک خاص طرح سے بیہیو کریں. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں میں فرض کر لو گندم بہت اچھی ہوتی ہے. اکانومسٹ کا کام ہے اس طرح کے انسینٹیو, اس طرح کے بینیفٹس لوگوں کے لیے رکھے کہ لوگ گندم بونے میں انٹرسٹ لیں, کیونکہ گندم بونا ہمارے ملک کی خاصیت ہے. اس طرح اکانومسٹ کا کیا کام ہے, لوگوں کے لیے انسینٹیوز کریٹ کرے. جیسے لوگوں سے کہ یار اچھا گندم 400 روپے کی تم بیچو گے, 400 گورنمنٹ پلے سے دے گی, 800 کر دے گی آپ کا ریٹ, اسے ہم سبسڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسینٹیوز کریٹ کرنا یہ اکانومسٹ کا کام ہے, کیونکہ اکنامکس کا اصول ہے کہ انسان لالچ کا بندہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں گاڑیاں چلنی کم ہو جائیں تو پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں ہم. کیوں؟ انسینٹیو دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی پیٹرول مہنگا کر دیا, بس پہ بیٹھو, اپنی گاڑی لے کے نہ نکل جایا کرو, پیٹرول بہت استعمال ہو رہا ہے, ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے. تو پھر لوگ کیا کریں گے, لوگ اپنی گاڑی نکالنے کی بجائے بس استعمال کر لیں گے. اسے کہتے ہیں کہ انسان انسینٹیو پہ چلتا ہے, انسینٹیو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جی 5ویں اصول سے ہمارے سوسائٹی کے رول شروع ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے جیسے انڈیویجول, اب آ رہے ہیں سوسائٹی کے رول. اچھا, پہلا رول سوسائٹی کے حساب سے, یعنی کہ ٹوٹل 5واں, ویسے سوسائٹی کے حساب سے پہلا وہ اصول یہ ہے کہ یار اپنے پاس رکھ کے سب کچھ نہیں ملتا. جب ہم تجارت کرتے ہیں سب کا بھلا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان گندم بنانے میں بہت اچھا ہے, انڈیا چینی بنانے میں بہت اچھا ہے, لیکن وہ نا اپنی چینی انڈیا پاکستان کو نہیں بھیجتا, یہ اپنی گندم ادھر نہیں بھیجتے, دونوں کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم اپنی, چلو گندم کو چھوڑو, نمک کی بات کرتے ہیں, وہاں جہاں جتنی مہنگی چینی ہے وہاں اتنا مہنگا نمک ہے. وہ چینی میں اچھے ہیں, ہم نمک میں اچھے ہیں. اگر ہم دونوں ٹریڈ کریں دونوں کو فائدہ ہو جائے گا. تجارت کل کائنات کا بھلا کرتی ہے, اس لیے کوئی بھی گورنمنٹ, چاہے جنگ چل رہی ہو, تجارت پہ ہر کوئی کہتا ہے یار تجارت کرو, جنگ اپنی جگہ, تجارت اپنی جگہ. جو ہم جیسی بے وقوف نیشنز ہوتی ہیں وہ پھر تجارت بھی روک دیتی ہیں. لیکن بہرحال تجارت, ٹریڈ ہر کسی کا بھلا کرتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں ٹریڈ کرو, ٹریڈ سے سب کا بھلا ہوتا ہے. چھٹا اصول, اچھا چھٹا اصول بھی مارکیٹ کا اصول ہے, انڈیویجول اصول نہیں ہے. اچھا اب دو طرح کے, جی پرانے دور میں رشیا کے دور سے 2 طرح کے اصول چل رہے ہیں. ایک اصول یہ کہتا ہے کہ یار گورنمنٹ ہو, کسی کا کوئی چیز کچھ نہ ہو, سب کچھ گورنمنٹ کا ہو, اور لوگ بیچ میں ملازم بن کے کام کریں. اسے کہتے ہیں کمیونزم یا سینٹرلی پلانڈ اکانومیز. ٹھیک ہے, جہاں پہ ایک سینٹرل پلانر ہوتا ہے, گورنمنٹ سارا کچھ اس کا ہوتا ہے, لوگ صرف بیچ میں ملازم کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ ایک نظریہ دیکھنے کا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگ چیزوں کو ہولڈ کریں, کہ فری مارکیٹ ہو, مارکیٹ کے اندر چیزوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ سے پتہ چلے کہ کون سی چیز کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ مارکیٹس, یعنی کہ یہ فری سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے, بجائے کہ آپ گورنمنٹ ایک چیز ہولڈ کر, جیسے چائنا میں اور رشیا میں ایک دور میں سب کچھ ہولڈ کر کے گورنمنٹ بیٹھ جاتی تھی اور پھر لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لوگ صرف بیچ میں ایسا ملازم کام کرتے تھے. بھٹو صاحب نے پاکستان میں یہ حرکت کی تھی اور بڑا ڈیزاسٹر ہم نے دیکھا اس وجہ سے. تو یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ مارکیٹ زیادہ اچھی چیز ہے بجائے اس
اس والے اسٹریٹجی کے کہ آپ سب کچھ سینٹرلی پلان کرنا شروع کر دو اور گورنمنٹ سارا کچھ رکھ لے, پرائیویٹ کو کچھ بھی نہ دے, پرائیویٹ بیچ میں ملازم کے طور پہ کام کرے. وقت نے ثابت کیا کہ یہ اسٹریٹجی خراب ہے, اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھٹا اصول ہے. ساتواں اصول یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے فری مارکیٹ ہونی چاہیے, گورنمنٹ ہر چیز میں پنگے نہ لے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہو ہی نہ. گورنمنٹ کا کچھ رول تو ہونا ہی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ بعض دفعہ مارکیٹ کو صحیح سے کام کرواتی ہے. اگر ہم سب کچھ مارکیٹ کو دے دیں نا تو مارکیٹ بڑی خود غرض اور لالچی ہوتی ہے, انسان لالچ پہ کام کرتا ہے. تو لالچ کے چکر میں آ کے نا, تو جیسے کوئی فری, کسی کا کوئی فری کچھ نہیں ملے گا, کسی کو بینیفٹ نہیں ملے گا, کوئی جیسے کوئی ایسی چیز نہیں بنے گی جس میں سب کا بھلا ہو جائے, جیسے پارکس نہیں بنیں گے, مساجد نہیں بنے گی, لوگوں کی تفریح کی جگہ نہیں بنے گی, رفاہ عامہ کی چیزیں نہیں بنیں گی. کیوں؟ کیونکہ بزنس مین یہی سوچے گا اسے پیسہ مل جائے. تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو, مارکیٹ کو چلنے دے, لیکن ریگولیٹ کرے, ٹیکس لگائے, سبسڈی دے, مارکیٹ کو خراب نہ کرے. اس لیے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یار مارکیٹ فیلئر سے بچو. مارکیٹ فیلئر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ گورنمنٹ نہیں موجود ہوتی. جیسے آپ پاکستان کی موجودہ مثال لے لو, اور مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے اپنے, کیونکہ مارکیٹ میں لالچ بہت آ جاتا ہے اور مارکیٹ ریسورسز صحیح طرح سے ایلوکیٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرتی اور مارکیٹ فیلئر ہو جاتا ہے. اس کی اب مارکیٹ فیلئر کیوں ہوتا ہے جی؟ دو وجہ ہیں. ایک ہے ایکسٹرنیلٹی. ایکسٹرنیلٹی کا مطلب یہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہمارے یہاں, اب آپ دیکھتے ہو کہ بڑی کئی ایسی فیکٹریاں لگی ہیں جو اپنے ارد گرد کے سارے علاقے میں بدبو پھیلا دیتی ہیں. وہ فیکٹریاں چل تو رہی ہیں لیکن اس سے وہ اہل علاقہ کا ناک میں دم کر دیتی ہیں اور ان کا رہنا اجیروں رہتا ہے. کسی کو کینسر, کسی کو ناک کی بیماری, دمے کی بیماری, کچھ بھی. اب پولوشن یہ اس کی ایک کاسٹ ہونی چاہیے. پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ ایسی ملوں پہ جو وہ پیدا کریں یا پولوشن پیدا کریں یا دھواں چھوڑیں ان پہ ٹیکس لگاتی ہے. اس ٹیکس سے ان کو فائدہ دیتی ہے جو اس فیکٹری کے ارد گرد رہتے ہیں. دیکھا, مارکیٹ فیلئر یعنی کہ ایکسٹرنیلٹی سے بچانا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, جو بدقسمتی سے آپ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا, لیکن ایسا ہونا چاہیے. اصول یہی ہے, گورنمنٹ کا رول یہی ہے. پاکستان اور اس جیسے دیگر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں جو زیادہ کرپشن اورینٹڈ ہیں, اس میں گورنمنٹ زیادہ تر رشوت اور ان چیزوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن ایکچولی گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایکسٹرنیلٹی ہے, یعنی کہ کسی کے عمل کا کسی تیسرے کو نقصان یا فائدہ ہو رہا ہے, اگر کسی کے عمل کا فائدہ دوسروں کو ہو رہا ہے تو عمل کرنے والے کو اس کا اجر دیا جائے, اور اگر کسی کے عمل کا نقصان دوسروں کو ہو رہا ہے تو عمل کرنے والوں کو اس کو سزا دی جائے. اور دوسری وجہ مارکیٹ فیل ہونے کی مارکیٹ پاور ہوتی ہے. گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ پاور کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہ آنے دے. جیسے پاکستان میں پاور چند بڑے بڑے انویسٹرز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا کام ہے پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرے تاکہ مارکیٹ خراب نہ ہو. ٹھیک, لیکن آپ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں کرپشن بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے آفیشلس کے اندر, وہاں پہ مارکیٹ پاور چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ دو وجہ ہیں جی, ایک مارکیٹ پاور اور ایک ایکسٹرنیلٹی, جس کی وجہ سے مارکیٹ فیل ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے یہ فیل نہ ہونے دے. اس لیے گورنمنٹ جو چھٹا اصول تھا پچھلا یہ والا, اس سے پڑھ کے آپ کو لگے گا جیسے گورنمنٹ ہونی نہیں چاہیے, لیکن ایکچولی ساتواں اصول کہتا ہے نہیں گورنمنٹ ہو, لیکن گورنمنٹ اپنا کام کرے کہ مارکیٹ فیلئر سے بچائے, نہ کہ اور جگہ پنگے لینے شروع کر دے. آٹھواں اصول, کوئی ملک کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک میں گڈز اور سروسز کتنی بن رہی ہیں. اب گڈز کیا ہوتا ہے؟ ہر ایسی چیز جسے چھوا جا سکے, جس کا احساس آپ کے سامنے ہو. جیسے کوئی بھی چیز ہے, آٹا, چینی, پتی, کپڑا, گھر, مکان, آفس, انہیں چھوا جا سکتا ہے, انہیں گڈز کہتے ہیں. اویلیبل فار سیل ہیں, یہ ہماری گڈز ہیں. سروس ہوتی ہے جسے آپ چھو نہیں سکتے لیکن بہرحال اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ڈگری, اگر کوئی بی بی اے کر رہا ہے تو بی بی اے میں کاغذ کا ٹکڑا تو چھوا جا سکتا ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی اس لڑکے نے بی بی اے کیا ہوا ہے تو وہ کوئی یہ چھو کے تھوڑی دیکھ سکتا ہے کہ بی بی اے یہ سامنے آ گیا. اسے سروس کہتے ہیں. کسی ملک کی خوشحالی کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں گڈز اور سروسز کی پروڈکشن کتنی ہے. جیسے چائنا خوشحال کیوں ہے جی؟ کیونکہ وہاں گڈز بہت زیادہ بنتی ہیں. ساری دنیا کی گڈز چائنا میں یا اسمبل ہو رہی ہیں یا بن رہی ہیں. امریکہ اتنا خوشحال کیوں ہے؟ سروس اور گڈز دونوں ہی بہت بنتی ہیں. آپ جو سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اس سے لے کے گاڑیاں, بجلی کی چیزیں, ہر چیز امریکہ میں بہت زیادہ بن رہی ہے. جاپان کا بھی یہی حال ہے, جرمنی کا بھی یہی حال ہے. پاکستان میں جی کیوں اتنا ہماری ویل بینگ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں چیزیں بن بھی کم رہی ہیں اور سروسز بھی کم بن رہی ہیں. ہم سروس میں بھی آگے نہیں جا سکیں, وہ انڈیا زیادہ آگے چلا گیا. گڈس میں ہم پہلے ہی بہت اچھے تھے, بھٹو کے بعد وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. تو اس لیے ہم ایکچولی پیچھے چلے گئے ہیں پروڈکشن کے اندر. اور کیونکہ ہم پروڈکشن میں پیچھے چلے گئے ہیں, ایز اے ملک ہم پیچھے چلے گئے ہیں. تو آٹھواں اصول یہ کہتا ہے کہ ملک کی ترقی کا راز اس کی پروڈکشن میں ہے کہ وہ کتنا پروڈیوس کرتا ہے. اور اس کی پروڈکشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی پروڈکٹیوٹی. یعنی کہ اگر ایک مزدور لگا ہے چائنا میں اور وہی مزدور لگا ہے پاکستان میں, تو وہ مزدور چائنا میں کتنی چیزیں بنا سکتا ہے اور پاکستان میں کتنی. وہی ایک مزدور چائنا میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک گھنٹے میں 100 یونٹ بنا لیتا ہے. وہی مزدور پاکستان میں کام کر رہا ہوتا ہے, پرانی ٹیکنالوجی, بجلی نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, وہ 10 بھی نہیں بنتے.
تو لہٰذا چائنا پھر ہم سے آگے نکل جاتا ہے. یہ ہے پروڈکٹیوٹی. تو کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کی پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نواں اصول یہ کہتا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جب بھی پیسہ زیادہ پرنٹ کرے گی مہنگائی آئے گی. یاد رکھیے انفلیشن یعنی کہ مہنگائی, جب قیمتیں کسی معاشرے میں بڑھ جاتی ہیں کوئی بری بات نہیں ہے اگر تھوڑی تھوڑی مقدار ہو, تھوڑا ہو. اگر ایک دم سے پتہ لگے ایک چیز 10 روپے کی تھی وہ 11 کی ہو گئی ہے, یہ اچھی بات ہے. کسی بھی معاشرے میں معیشت کی صحت کا راز مہنگائی میں ہوتا ہے. تھوڑی مہنگائی بہت اچھی ہوتی ہے. اب برا کیا ہے, لوگ روتے کہاں ہیں؟ لوگ روتے وہاں جب 10 کی چیز 20 کی ہو جاتی ہے, 15 کی ہو جاتی ہے. ایک دم اتنی مہنگائی اچھی ہے لیکن بہت زیادہ مہنگائی بری ہے. اور بہت زیادہ مہنگائی کب ہوتی ہے؟ جب گورنمنٹ پیسہ بہت پرنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ پیسہ پرنٹ کرتی ہے تو مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے. مارکیٹ میں جو چیز زیادہ آ جائے اس کی ویلیو گر جاتی ہے اور دوسری چیزوں کی ویلیو چڑھ جاتی ہے. اسی لیے پھر پیسہ بے وقت ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ پرنٹ کرتی ہے. اب آخری اصول, معاشرے میں دو چیزیں ایک ساتھ کبھی آبٹین نہیں کی جا سکتی. ایک مہنگائی پہ کنٹرول, دوسرا ان امپلائمنٹ پہ یعنی کہ بے روزگاری پہ کنٹرول. اگر آپ مہنگائی کم چاہتے ہیں پھر بے روزگاری ہوگی, اور اگر آپ بے روزگاری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو مہنگائی آئے گی. اس کو فلپس کا کرو کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فلپس کا کرو, یہ اکنامکس میں ایک رول ہے کہ کرو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے بنا ہوا, یہ اوپر ہم نے انفلیشن رکھا, نیچے ان امپلائمنٹ رکھی, تو کرو الٹا بنا. جب انفلیشن 8% پہ تھی ان امپلائمنٹ 3% پہ تھی. جیسے جیسے ہماری انفلیشن وقت کے ساتھ نیچے آئی ہماری ان امپلائمنٹ بڑھتی گئی. اس کرو کو کہتے ہیں فلپس کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہ شارٹ رن میں ہوتا ہے, یعنی کہ 1 سال کے اندر 6 مہینے کے اندر. لانگ رن میں چیزیں دونوں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں گورنمنٹ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے گی؟ گورنمنٹ پیسہ کم پرنٹ کرے گی. جب پیسہ کم پرنٹ کرے گی لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوگا. پیسہ کم ہوگا لوگ اپنے گڈ سروسز کم پروڈیوس کریں گے. جب پروڈکشن کم ہوگی لوگ بندے بھی کم رکھیں گے, تو نتیجہ پھر بے روزگاری آئے گی. اور اس کا الٹ ہوگا اگر گورنمنٹ پیسہ زیادہ پرنٹ کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف شارٹ رن میں ہوتا ہے. لانگ رن میں اکنامکس کی پالیسیز جو ہیں وہ ہم مینیج کر سکتے ہیں, انفلیشن بھی اور ان امپلائمنٹ بھی اچھی پالیسی. تو یہ تھا آپ کا میکرو اکنامکس کا پہلا چیپٹر. یہ چیپٹر بغور پڑھیے گا, اور اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی جس پہ ہم واپس جا رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ کہ رائٹ اے بریف نوٹ آن دا 10 پرنسپلز آف میکرو اکنامکس. یہ اسائنمنٹ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد ہم اس پہ ایک آن لائن لیکچر لیں گے جس میں ساری کلاس موجود ہوگی, اور ہم دیکھیں گے آپ نے کیا سیکھا, اسائنمنٹ میں کیا نہیں سیکھا, کہاں مشکلات آئیں, ہم وہ سب ڈسکس کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.